बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ इन्फो बर्ड की सीरीज़ तजल्लियात नबूवत की एपिसोड 5 में गारे हीरा में पहली वही उतर कर बंद हो गई थी। ये बंदिश कई रोज़ तक कायम रही। इसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त रंजो मलाल हुआ, लेकिन मसलहत इलाही इसी में थी, क्योंकि इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से खौफ जाता रहा। मामले की नोयत को समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मुशक्क़त झेलने के लिए सिर्फ यही नहीं कि तबीयत आमादा हो गई, बल्कि एक गुना शौक़ तलब भी पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वही आने का इंतज़ार फरमाने लगे। इधर गोशा नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्का के पास से पलट कर दोबारा गारे हीरा में तशरीफ़ ले गए। फिर जब माह रमज़ान ख़त्म हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुद्दत इत्तिकाफ़ पूरी हो गई, तो हस्बे आदत पहली शवाल की सुबह हीरा से उतर कर मक्का रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं देखा तो वहां कुछ दिखाई न दिया, बाएं देखा तो वहां भी कुछ दिखाई न दिया, फिर आगे देखा तो वहां भी कुछ नज़र ना आया, फिर पीछे देखा तो वहां भी कुछ नज़र ना आया। इसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूँ कि जो फरिश्ता हिरा में मेरे पास आया था वही आसमान और ज़मीन के दरमियान कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है। ये देखकर मेरा पूरा वजूद इसके रौब से भर गया, यहाँ तक कि मैं ज़मीन की तरफ झुका। फिर मैं खतीजा के पास आया और कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझ पर कंबल डाल दो और ठंडे पानी के छींटे मारो। इन्होंने कंबल उड़ा दिया और ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर आयतें नाजिल हुई, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अन्ज़िर वरब्बका फ़कब्बिर वसियाबका फ़ताहिर वरुज्ज़ा फ़हजुर। ए कंबल पोश, उठ, लोगों को इनकी बदअमली के नताइज से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी से अलग थलग रह। ये वाक़या नमाज फ़र्ज़ होने से पहले का है। इसके बाद वही में तेज़ी आ गई, चुनाचा पै दर पे वही आने लगी। इन आयात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इतने दिनों बाद शुरू हुई जितने दिनों वही बंद रही। इन आयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो तरह के काम सौंप दिए गए और दोनों के नताइज भी बता दिए गए। एक काम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का हुक्म बताएं और बदअमली के नताइज से डराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म कुम फ़अन्ज़िर, उठ और डरा के ज़रिए से दिया गया, क्योंकि इसके मायने ये हैं कि आप लोगों को ये बताएं और समझा दें कि वो जिस तरह की गुमराही और बदअमली में मुब्तला हैं और गैरुल्लाह की पूजा और अल्लाह की बाज़ सफ़ात व अफ़आल और हकूक़ में दूसरों को शरीक ठहराने का जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस पर इनको अज़ाब देगा। दूसरा काम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने ऊपर अल्लाह के अहकाम लागू करें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के लिए नमूना भी ठहरें। ये हुक्म बकाया आयात में दिया गया। चुनाचा फ़रब्बका फ़कब्बिर का मतलब ये है कि आप बड़ाई और किबरियाई के लिए अल्लाह ही को ख़ास कर लें, इसमें किसी और को इसका शरीक ना करें। और वसियाबी का फ़ताहिर के बज़ाहिर मायनी ये हैं कि कपड़े और जिस्म पाक रखें, क्योंकि अल्लाह के सामने नजासत और गंदगी के साथ खड़े होना ठीक नहीं, मगर मुहक्किकीन के नज़दीक इसके मायने ये हैं कि अपनी रूह को पाक और मुनज़्ज़ा रखें। और वरुज्ज़ा फ़हजुर के मायने ये हैं कि अल्लाह की नाराज़गी और अज़ाब के असबाब से और कौम की बदअमालियों, गंदगियों और आलूदगियों से अलग हो जाएं। और वला तमतुन तस्तक्सिरु, ज़्यादा चाहने के लिए एहसान न कर,
مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں، اور وَرَبِّکَ فَصَبِّرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اکڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احبابوں کو دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار سب کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھیں۔ ان سب پر متضاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ حرا میں جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ المدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھیں، اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ادھر آیات کے اترتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت تھا۔ پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے۔ حضرت علی آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قید سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح پہلے ایمان لانے والوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے۔ یہ دور جہالت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا، اور حضرت ختیجہ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی
کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق کی رسالت ادا کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے۔ عرب کے انصاب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کے کردار و اخلاق، جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے۔ اسی طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا، جن میں سر فہرست عثمان بن عفان اموی، زبیر بن عوام اسدی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص زہری اور طلحہ بن عبداللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام آتے ہیں۔ ان سب کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جن افراد نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ ہیں: امین الامت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ان کی بیوی ام سلمہ، ارکم بن ابی ارکم، عثمان بن مظعون، ان کے بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون، عبیدہ بن حارث بن مطلب، عبیدہ بن حارث بن عبد المناف، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، حباب بن ارت، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسمہ بنت امیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف، پھر ان کے بھائی عمرو بن سعید بن عاص، حاطب بن حارث، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہہ بنت یسار اور ان کا ایک بھائی معمر بن حارث اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو اوف اور نعیم عبداللہ بن نہام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کے مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود حزلی، مسعود بن ربیع القاری، عبداللہ بن حجش اور ان کے بھائی ابو احمد بن حجش، سہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین اولین کہا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا۔ غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ سورہ المدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی پے در پہ آتی رہی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں اہل ایمان کو
حمد و دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے، اللہ کی ہستی کے چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی و سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی۔ اسی طرح دین حق کا سارا محاصل اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا، اور حمد و دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا اور صبح شام 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یوں مکمل طہارت ایمان کی علامت ٹھہری۔ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اور دو وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، اس لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت کا پتہ نہیں چلتا۔ وحی آتی تھی، توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی، جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ اس سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یکجا کرتے تھے۔ انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی۔ مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر تنکیر بھی کی۔ بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں کی گئیں، تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی طرز کیا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ میں اب آپ سے ملوں گا ہماری سیریز کی قسط نمبر 6 میں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ میری جب بھی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔